अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट बिलाल अहमद। आप देख रहे हैं 110 न्यूज। हार्ड टाइम्स प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। अदीन, आज हमारे बीच जो एक पर्सनैलिटी की शख्सियत मौजूद है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। जी तो हाँ, आज हम मौजूद हैं मियां वहीद अहमद साहब के साथ, जो कोऑर्डिनेटर हैं चौधरी सरवर साहब के और NA 123 के नामजद और टिकट होल्डर भी हैं। और उनकी सियासत कैसे शुरू हुई इस मौजू पे बात करेंगे। फिर PTI हुकूमत को किन किन चैलेंजेस का सामना है इस मौजू के ऊपर बात करेंगे। और साथ साथ हुकूमत जो चैलेंजेस को लेकर चल रही है, क्या उसके एंडिंग क्या निकलेगी, क्या वो रिजल्ट पॉजिटिव दे पाएगी, क्या अवाम की उम्मीदों पे पूरा उतरेगी, जो तब्दीली का सही वाला नारा है वो पूरा होगा। इस सारे मजमून पे हम बात करेंगे। आइए मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती टाइम दिया 110 को। हमारी पूरी टीम आपकी मशकूर है। तो साथ ही मैं अपने सवाल सेक्शन का आगाज करता हूँ। सबसे पहले तो हम नजर डालेंगे कि आपकी जो सियासी कैरियर है वो इतना कोई लंबा चौड़ा नहीं है, यानी आप कोई सियासी शुरू से सियासत नहीं करते आ रहे, तो यकदम आपको फिर इतना बड़ा चैलेंज आपके लिए MNA का इलेक्शन लड़ना, तो इससे आप क्या कहना चाहेंगे इस मौजू पे? बिलाल भाई, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ 110 का और आपका, आपने मुझे अपने मौक़िफ़ के लिए मौका दिया। जहाँ तक आपने फरमाया कि इतना लंबा कैरियर नहीं है, तो कैरियर तो देखें, मैं स्टूडेंट सियासत मैंने की है। उसके बाद मेरी फैमिली से MPAs रहे हैं। मेरी फैमिली में ये पूरा हमारा एक फैमिली बैकग्राउंड है। इसमें सियासत में इस इलाके की ख़ास तौर पे हम हर लिहाज से किसी ना किसी तरह इन्वॉल्व रहे हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मैंने कभी खुद से इलेक्शन लड़ने की, हालांकि मुझे ऑफ़र होती रही, मुझे बार बार कहा गया, अपने दोस्तों की तरफ से भी कहा जाता रहा और हल्के के लोग भी कहते रहे, लेकिन शायद मैं उस वक़्त मुनासिब इसलिए नहीं समझता था कि मैं पिछले कई साल से, ख़ास तौर पे 85 के बाद मैंने जो इस मुल्क के अंदर देखा है वो आपके सामने है कि यहाँ पे नज़रिए की सियासत ख़त्म हो गई। यहाँ पे सिर्फ पैसे, इक़्तिदार और एक जो है ना वो समझें कि ताकत और जो उसके हासिल करने के लिए, उसके अलावा सियासत का कोई मतलब नहीं था। कि यहाँ पे पाकिस्तान में 85 के बाद वो सियासत का मतलब सिर्फ ऐवानों तक पहुँचना, या सियासत का मतलब ये था कि आपने यहाँ से माल बनाना है, पैसे लगा के आपने जीतना और पैसे बाद में बनाने हैं। ये सियासत का मतलब रहा है। यहाँ इस मुल्क के अंदर नजरिए वाली सियासत जो है ना पिछले कई साल से मौजूद नहीं थी। अब चूंकि एक ऐसी पार्टी जिसने उस माफिया को, उस दो पार्टियों को जिन्होंने इस मुल्क के अंदर फरोग दिया है, पैसे की सियासत को, करप्शन को, उस माफिया की जो वो एक तोड़ी है, पार्टनरशिप को तोड़ा है, तो जब PTI मैदान में आई है तो हमें नजर आया कि ये एक नजरियाती जमात है जो बिल्कुल जो हमारे कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का विजन था, ये उस विजन पे चलना चाह रहे हैं, पाकिस्तान को उसी तरह बनाना चाहते हैं। तो मैंने अपना रोल इसमें समझा कि जनाब अब हमारी इसमें गुंजाइश भी है और हम इनके साथ चल सकते हैं, क्योंकि शुरू से जब हम स्कूल कॉलेज की सियासत हमने की है तो उस वक़्त एक नज़रिया था। बाद में
یہ نظریے والی بات رہی نہیں، اور آپ کے سامنے ہے کہ یہاں پہ دونوں جماعتوں کے آج کرپشن کے جو قصے ہیں، دونوں جماعتوں کے جو لیڈران ہیں، جو ان پہ اس وقت معاملات دنیا کے سامنے ہیں کہ ان نظریہ، آپ وہ کہتے ہیں ہم نظریاتی ہیں، لیکن مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ان کا نظریہ پیسے کے علاوہ ہے کیا. تو اس وجہ سے جب خان صاحب آئے ہیں تو ہم ان کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ ہماری بھی یہاں جگہ موجود ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ہمارے ناظرین کو ایک اور بات کا بھی جواب دیتے جائیے گا کہ پارٹی کو جب آپ پارٹی میں آئے ہیں تو اس میں پارٹی میں آپ کو مختلف چیلنجز کا بھی سامنا کرنا پڑا ہوگا. تو آپ کے خیال میں پارٹی کو چیلنجز جن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، مختلف اکانومی کا مسئلہ ہے، پھر سب سے بڑا جو مسئلہ ہمارے لیے موجودہ صورتحال میں وہ کرونا وائرس کا ہے، ان سارے چیلنجز کو دیکھ کے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پارٹی اس سمت صحیح جا رہی ہے کہ میں ایز اے ورکر، کیا میرے اوپر جو رسپانسبلٹی ہے میں ایمانداری سے، یا پوری ٹیم میری ٹھیک کر رہی ہے؟ دیکھیں، یہ جو آپ نے سوال کیا بڑا خوبصورت بات ہے کہ پارٹی کو چیلنجز یہ ہیں کہ یہاں ہماری عوام کو، یہاں پاکستان کے لوگوں کو پچھلے 30-35 سال سے ایک جو ہمیں بتایا جا رہا ہے وہ ہے جی ڈیولپمنٹ. کیونکہ کہیں بھی ڈیولپمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن، صحت اور انڈسٹری کے بغیر، یا جب تک آپ اپنی قوم کو ایجوکیٹ نہیں کرتے، جب تک ان کی کچھ راستہ تعین نہیں کرتے، تب تک آپ نہیں سمجھتے کہ وہ وہاں پہ ترقی ہوتی ہے. گلیوں سڑکوں سے کبھی ترقی جو ہے نا وہ نہ ہوتی ہے تو نہ ہے، کیونکہ یہ دو جماعت جو ہے نا یہاں پہ جو اس ملک کے اندر ترقی کی بات کرتے رہے، ان کے نزدیک صرف گلیوں سڑکوں کی سیاست تھی. تو یہ چیلنجز تو یہ ہمارے سب سے بڑا ہمارے پاس یہی ہے کہ آج میں MNA کا کینڈیڈیٹ ہونے کے ساتھ آپ مجھے ابھی پورے پاکستان کے جتنے بھی چینلز ہیں، پورے پاکستان کے جتنے صحافی ہیں، آپ جہاں کوئی بھی آئے گا تو اس نے سب سے پہلے پوچھنا ہے کہ جی آپ کی گلیاں صاف ہیں، آپ کا وہ پانی کا نظام ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے ایک چیئرمین یا ایک کونسلر لیول کا کام ہے. یہاں پہ اس سے آگے بات کو جانے ہی نہیں دیا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہماری اسمبلیوں کے اندر وہ 300-400 کا جو ہاؤس بیٹھا ہے، اور پورے اس کے اندر جتنے ممبرز ہیں آپ ان کو پوچھ کے دیکھ لیں، ان میں سے چند ایک لوگ ہیں جو آپ کو بار بار کیمرے پہ، جو آپ بار بار سوال کرتے نظر آئیں گے، جو بار بار جن کی سپیچز آپ کو نظر آئیں گی. باقی عام آدمی کو یہ پتہ ہی نہیں ہے. وہاں پہ وہ آج بھی نون لیگ کا خاص طور پہ آپ جہاں مرضی دیکھ لیں، پیپلز پارٹی کا خاص طور پہ آپ دیکھ لیں کہ چند ایک ناموں کے علاوہ ان کے پاس سوائے جو ہے نا وہی ایک روایتی سیاست ہے کہ وہ تھانہ کلچر کو کس طرح سے انہوں نے سنبھالا ہوا ہے، کس طرح سے وہ جائز نجائز کام کر کے لوگوں کے وہ MNA بنتے ہیں، پیسے سے جو ہے نا وہ جیت کے آتے ہیں، پیسہ لگا کے، اور پھر اسی طرح وہ پیسہ کماتے ہیں. یہ چیلنجز ہمیں ضرور ہیں کہ ہماری عوام یہ چاہتی ہے کہ وہ گلیاں سڑکیں، حالانکہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بھی ضرورت ہے، لیکن یہ جو ہے یہ بالکل بلدیاتی جو ہے نا ان کا کام ہے، اور بلدیات کے جو ادارے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ جیسے ہی ان کا وہ ہو جائے گا، سٹرکچر بن جائے گا تو یہ کام ان کے ہیں. ہر ادارہ اپنا اپنا کام کرے، یہ MPs MNAs کا کام ہی نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان میں سب سے بڑا سیاست کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ وہ جو جمہوریت کا نام دیتے ہیں، اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہوا جو MPs MNAs کو یہ اس طرف لگا دیا گیا ہے. یعنی کہ جو چھوٹے کام ہیں، جس طرح ایک چیز پلرز ہوتے ہیں، جن پلرز کا جو وزن ہے وہ خود اٹھائے. تو اس سے ہی آپ نے بات کہی ہے، جو نظریاتی جنگ ہوتی ہے وہ ایک اور طرح سے ہوتی ہے، ایک سیاسی جنگ اور طرح سے ہوتی ہے. اور اس ساتھ ساتھ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ جو چیلنجز سے آپ جب سیاست میں آئے ہیں اس وقت آپ کو کن کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، جو پیسیفک چیلنج سے؟ اچھا دیکھیں، یہ ہمیں پارٹی، اب اگر تو آپ یہ پارٹی کے اندر ہمیں پوچھ رہے ہیں یا باقی، وہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ ابھی جو ہماری پارٹی کو ہے وہ تو بالکل ہے کہ ہمیں لوگ جو ہے نا وہ صبح سے شام تک بجائے اس کے کہ وہ یہاں پہ پوچھے کہ بھی ہماری معیشت کس طرف جا رہی ہے، ہم خارجہ پالیسی کیسی جا رہی ہے، خطے میں ہمارا اس وقت کردار کیا ہے، دنیا کے اندر جب سے خان صاحب آئے ہمارے پاسپورٹ کی کیا ویلیو بنی ہے، ہمیں باہر کیسے جانا جاتا ہے. آج بھی عام آدمی جو ہے نا اس کا سوال وہی ہے کہ جناب ہماری گلی صاف نہیں ہوئی. آج بھی وہ چیزیں تو ہیں، وہ چیلنجز ہیں. جہاں تک اب میری ذات کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں. یہاں پہ ہمیں بھی وہی کچھ ہے جو ایک لوگوں کی روایات، ایک پرانی جو سیاست کی ایک عرصے سے چلتی آ رہی ہے کہ ہمیں بھی وہ تھانے سے، وہ چاہے جتنا مرضی ایک اچھا بندہ آپ لے آئیں، وہ اس کی جو مرضی وہ جتنا نیک ہو، وہ ایماندار ہو، لیکن اگر وہ تھانے سے، وہ تھانہ کلچر کو وہ نہیں سمجھتا، وہ جا کے یہاں چھوٹے چھوٹے جو باقی کام ہے جو پچھلے ایک عرصے سے انہوں نے یہاں پہ ایک اس کا بالکل سیاست کا جو ایک رنگ ہی اور کر دیا ہے، اگر وہ نہیں کرتا تو میرا خیال ہے کہ اس کے لیے مشکلات
جو ہے نا وہ ہیں, وہ چیلنجز تو ہیں, لیکن انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آہستہ آہستہ جب جیسے جیسے الیکشن ہوتے جائیں گے, جیسے جیسے لوگ اس میں اچھے لوگ آئیں گے, پڑھے لکھے لوگ آئیں گے, اور جس طرح سے آج ہماری پارٹی آپ دیکھیں کہ ہماری پارٹی کے اندر اس طرح کی بحث ہی نہیں ہے, ہمارے وہاں پہ ہمارا تو بالکل اور طرح کا ہے, کلچر ہی اور ہے. تو انشاءاللہ جب ہماری پارٹی میں جیسے لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں, جیسے خان صاحب کا اپنا ویژن ہے, ان کی اس لیڈر کے ویژن کو لے کے جب چلیں گے تو انشاءاللہ یہ ہمیں جو ہے نا امید ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے اور ملک کو ایک صحیح سمت کی طرف لے کے جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. ساتھ ساتھ جو ایک سب سے بڑا چیلنج موجودہ صورتحال میں کرونا وائرس جو ہے وہ اس حد تک ہے کہ پھیلا ہوا ہے, عوام کو اب شعور بار بار دلا رہے ہیں, سارا کچھ معاملات چل رہے ہیں. اس کے اکارڈنگ ایک احساس پروگرام چلایا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کچھ لوگوں کو, کچھ گھروں کو وہ پیکج نہیں دیا گیا جو ملنا چاہیے تھا, جو اصل حقدار تھے. تو اس میں جو پھر وہ جو مافیا سسٹم درمیان میں پکڑا گیا ہے, جو پیسے کی کٹوتی درمیان میں کر رہی تھی, اس کے اوپر جو سارے چیلنج تھے وہ کیا کہتے ہیں حکومت کو؟ اچھا جی, سب سے پہلے تو میں کرونا پہ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ ایک ایسی وبا ہے جس نے پوری دنیا کی, یہ عالمگیر وبا ہے, اس کے اوپر ہمارا اور وہ ترقی یافتہ ممالک کا تو زمین آسمان کا فرق ہے. اب دیکھیں کہ وہ اتنی بڑی معیشتیں جہاں پہ ان کا جو حال ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے, وہاں پہ کروڑوں لوگ جو ہیں نا وہ بے روزگار ہو گئے ہیں, ہمارا ان کا مقابلہ ہی نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری اپوزیشن نے اور ہر جگہ سے یہ ایک آواز آتی رہی کہ لاک ڈاؤن کر دے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل ٹھیک کہا کہ اگر ایک ڈاکٹر کی نظر سے دیکھیں گے, اگر ایک ڈاکٹر سے آپ پوچھیں گے تو وہ تو بالکل مکمل لاک ڈاؤن کیا, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کرفیو لگا دیا جاتا ہے. لیکن ہمارے کپتان کا, ہمارے وزیر اعظم کا یہ ویژن تھا, ہماری حکومت کا, کہ یہ اگر ہمیں دو طرف سے یہ چیلنجز جو ہمیں خطرات تھے یا ہمارے پاس آپشن جو ہے نا وہ دو تھے. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے کیا لاک ڈاؤن کی طرف جا کے, کیونکہ ہمارا مسئلہ بھوک بھی ہے ساتھ, ہم نے لاک ڈاؤن کی طرف صرف جانا ہے, تو ہم اگر لاک ڈاؤن کی طرف جاتے ہیں تو ہمارا مزدور, ہمارا جو ڈیلی ویجر ہے, ہمارے جو باقی لوگ ہیں, جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ کارخانے بند ہو گئے, دفتر بند ہو گئے, تمام اسکول کالجز ایوری تھنگ جو کوئی تھا آپ کے, چھوٹا تاجر سب سے بڑی مثال ہے, سب سے زیادہ متاثر ہوا. تو اگر ہم اس طرف جاتے ہیں تو ہمارا مسئلہ بھوک بھی, ہم اتنی بڑی معیشت ہمارا کو مضبوط تو پہلے ہی نہیں تھی. تو اس میں ہماری حکومت نے, ہمارے وزیر اعظم نے یہ کیا کہ ہم لاک ڈاؤن کی طرف نہیں گئے اس طرح سے. ساری دنیا کی جو ہے نا ہم نے وہ بالکل جو اپوزیشن کی انہوں نے اس کی بات کو سہا, لیکن آخر کار یہ وقت نے ثابت کیا کہ یہ فیصلہ ہمارا بالکل درست تھا. جہاں پہ بہت مہینے لاک ڈاؤن رہا, کیا وہاں پہ اموات نہیں ہوئی؟ یہاں سے زیادہ ہوئی ہیں, کیونکہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ایک بھی شخص ہمارے لیے, تو ایک بھی پاکستانی, ایک بھی ہمارا بھائی, اس کی موت ہمارے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہے. لیکن میں اللہ کا کروڑا شکر کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایسے حالات نہیں رہے. اس میں 2-3 وجہ ہیں. سب سے پہلے تو اللہ کا کرم ہے, اس کے بعد ہمارے وزیر اعظم کی, ہماری حکومت کی جو ہے نا وہ پالیسی تھی, ان کا وہ ویژن تھا کہ ہم نے اس پہ کنٹرول کیا. اور سب سے بڑھ کے یہاں پہ میں اگر کریڈٹ نہ دوں تو وہ زیادتی ہوگی کہ سب سے زیادہ اس وبا کے اندر, سب سے زیادہ اس بیماری کے ساتھ, سب سے زیادہ اس پہ کام جو ہے نا وہ چودھری محمد سرور گورنر پنجاب نے کیا. اور انہوں نے سب سے پہلے گورنر ہاؤس کے اندر اس کے آگاہی پروگرام کیے, جس میں مختلف تنظیموں کو, ڈاکٹرز کو, علماء کرام کو, اسٹوڈنٹس کو, یعنی ہر طبقہ فکر کے لوگوں کو وہاں بلا کے آگاہی دی انہوں نے. اس کے بعد انہوں نے یہاں تک نہیں رہے, اس کے بعد انہوں نے ایک ایسا کام کیا جو پاکستان کی تاریخ میں فرسٹ ٹائم ایسا آپ کو دیکھنے کو ملا, وہ تھا ٹیلی میڈیسن سینٹرز کا قیام. انہوں نے وہ اس کا قیام کیا اور ہیلپ لائن سینٹر قائم کیے. اس میں یونیورسٹیز کے جو ہیں میڈیکل یونیورسٹیز کے ڈاکٹرز تھے, اس میں پروفیسر صاحبان تھے, لیکن وہ سیلف میڈیکیشن کی طرف جاتے. ان کو جو ہے نا ڈاکٹرز نے مشورے دیے, اور ڈاکٹر کے مشورے سے انہوں نے میڈیسن کا استعمال کیا, اور اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا پھیلاؤ بہت زیادہ جو ہے نا اس کو روکا گیا ہے. اور اس میں یہ گورنر صاحب کا بہت بڑا قدم ہے. اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور کام کیا کہ وہ یہاں صرف یہاں تک نہیں رکے. اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ہمارے جو ڈیلی ویجر ہیں, ہمارا جو مزدور ہے, ہمارے جو عام آدمی ہے, جب وہ گھر پہ بیٹھ گیا, جب ہم نے لاک ڈاؤن کیا تو اب اس کے کھانے پینے کا بھی ہمیں کوئی بندوبست کرنا ہے. تو اس پہ انہوں نے مختلف تنظیموں کو وہاں بلا کے موٹیویٹ کیا, ان کو ان کے ساتھ مل کے سرور فاؤنڈیشن جو ان کی مسز چلا رہی ہیں, ان کے ساتھ مل کے کچھ 13 لاکھ سے زائد خاندانوں کو سرور فاؤنڈیشن کے انہوں نے جو ہے نا راشن وغیرہ تقسیم, جو سارے معاملات بھیجا. اور خاص طور پہ
میرے حلقے میں یہاں پہ N123 کے اندر 25,000 خاندانوں کے لیے ہمیں انہوں نے راشن جو ہے نا وہ بھیجا ہے، اور میں ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، میں اب شارٹ بریک میں جانے سے پہلے ایک آخری کوسچن ہے، وہ یہ ہے کہ مختصر صاحب نے 1 سے 1.5 منٹ میں جواب دینا ہے کہ آپ کے لیے سب سے بڑا چیلنج تو ظاہری بات اکانومی بھی ہے، کرونا وائرس بھی ہے، سارے چیلنج چل رہے ہیں، لیکن آنے والے الیکشنز میں جو اپوزیشن ہے یا دوسری جماعتیں ہیں وہ کتنا بڑے چیلنج ہوگی؟ ہمیں اپوزیشن کی فکر اس لیے نہیں ہے کہ دیکھیں وہ تو آپ کے سامنے ہے کہ ان پہ کرپشن کے اتنے کیسز ہیں، ان کی پوری قیادت جو ہے نا وہ اس وقت عدالتوں میں پھنسی ہوئی ہے، اور اگر یہاں پہ ہمارا جو نظام ہے انصاف کا، اگر اس پہ ہماری عدالتیں جو ہیں نا وہ آزاد عدالتیں رہیں اور اس طرح سے انصاف ہوتا رہا، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ان لوگوں کے لیے اب یہاں پہ گنجائش ہی نہیں ہے۔ کیونکہ ابھی آپ کو آج کل ایک IPPs کا آپ نے سنا ہوگا کہ اس کے اتنے بڑے جو ہیں نا وہ پچھلے کئی سال سے ہمیں بجلی جتنی مہنگی مل رہی ہے اور اس میں اتنی کرپشن نکلی، کروڑوں جو ہے نا وہ روپے جو ہے نا ہر مہینے ہماری جیبوں سے نکل رہے ہیں۔ اگر وہ صحیح انہوں نے ان سے ایگریمنٹ کیے ہوتے، صحیح بات کی ہوتی، تو یقین مانے کہ جتنے میں بجلی مل رہی ہے اس سے کوئی جو ہے نا وہ ہمیں کم از کم جو ہے نا وہ 50% نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 30 جو ہے نا وہ % پہ ہمیں ملنی تھی، اب اس 70% ہم اس سے زائد پے کر رہے ہیں۔ اور ابھی یہی IPPs پہلے جو کہہ رہے تھے کہ ہم کورٹ میں جائیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں، اب وہ اس جگہ پہ آ گئے ہیں کہ وہ ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، بات تو کریں۔ لیکن ہمارے وزیر اعظم نے بالکل ان کی انکوائری کا حکم دیا ہے، اس میں بڑے نام ہیں، وہ جتنے بھی آپ دونوں حکومتوں میں رہنے والے لوگ جو ہیں یہ ان کے اپنے سارے IPPs کے ساتھ مل کے یہ کروڑوں، پہلے انہوں نے دیکھیں یہ منصوبہ جب یہ بنا تو یہ 15% پہ بات ہوئی تھی، اب وہ 40% سے اوپر پروفٹ لے رہے ہیں۔ پہلے یہ تھا پاک روپیز میں ان کو پیمنٹ کرنی تھی، اب یہ ڈالرز میں لے رہے ہیں، یعنی یہ اندھیر نگری تھی۔ اور مجھے یہ بتائیں کہ ان باتوں کے ساتھ یہ کون سا الیکشن لڑنے آئیں گے؟ اتنی عوام بے وقوف نہیں ہے، ہمیں ان سے کوئی انشاءاللہ ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا ناظرین، اب ہوا چلتا ہے وقت ایک بریک کا، اسٹے ود اس۔ MJ 512 موبائل ایکسیسریز کمپنی، ہمارے ہاں ہول سیل پر موبائل ایکسیسریز دستیاب ہیں، ہر قسم کے چارجر، ہینڈ فری، ڈیٹا کیبل، USB، کار ریڈر دستیاب ہیں۔ آج ہی ہول سیل پر آرڈر دینے کے لیے رابطہ کریں 0308611178 030797911110 فیمیل ہول سیلر رابطہ کرنے کے لیے 030017841110۔ ویلکم آفٹر دا بریک۔ میاں صاحب سے سوال کے اس سیشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میاں صاحب سب سے پہلے تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ ہمارے لیے چیلنج تو سارے ہی تھے، پھر آپ نے اپنی سیاست کے بارے میں بتایا کہ میں نے انٹری کس لیے ڈالی، تو ساتھ ساتھ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ جب حکومت PTI اپنے اقتدار میں آئی ہے تو خطے میں مختلف چیلنجز تھے، یہ چیلنج سب سے بڑا تھا کہ ہم نے کیا انڈیا کے ساتھ تجارت کرنی ہے یا نہیں کرنی، یا پھر اور جو معاملات تھے جو سارے اس طرح کے خطے کے امن کو تباہ کر رہے تھے، سارے سسٹم کو لے کر چل رہے تھے۔ پھر وہ جو میاں پچھلے دنوں ریسنٹلی انہوں نے بھاشا ڈیم کا افتتاح کیا ہے جس میں ہمارے قمر جاوید باجوہ صاحب بھی شامل تھے، اس ساری صورتحال کے پیش نظر آپ حکومت کو کتنا خراج تحسین پیش کریں گے؟ دیکھیں جی، میں سب سے پہلے تو آپ نے تجارت کی بات کہی، آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم کی پہلی اسپیچ جو انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا اگر 1 قدم بڑھائے گا تو ہم 2 قدم بڑھائیں گے، تو ہم نے تو بالکل اس پالیسی پہ عمل کیا۔ لیکن آپ کے سامنے ہے کہ جب کشمیر جو ہماری شہر ہے، اور یہ کہنے کی بات نہیں ہے، یہ بالکل ہمارے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی کہا، اور اس کے بغیر ہمارا ملک مکمل ہی نہیں ہے۔ میں اکثر ایک بات کرتا ہوں اور آج بھی آپ کے پروگرام میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ جہاں مجھے کبھی میں سنتا ہوں نا کشمیر بنے گا پاکستان، تو یقین مانے میں کہتا ہوں کہ نہیں، کشمیر ہے پاکستان۔ آپ کشمیر کو کبھی یہ نہ کہیں بنے گا، کشمیر ہے پاکستان، مطلب یہ فکرہ بھی نہ کہیں، ہاں یہ نہیں ہے ہی پاکستان، کیونکہ یہ پہلے دن سے وہ پاکستان ہے، وہ ایسی بات نہیں ہے۔ وہ لوگ دیکھیں کہ قربانی کس طرح سے دے رہے ہیں، کھڑے ہیں بالکل وہ صحیح مسلمان، جو اس طرح کی قربانی آپ نے شاید ہسٹری میں بڑے عرصے کے بعد آپ کو اتنی قربانیاں نظر آ رہی ہوں گی۔
تجارت کی بات تو بہت دور کی ہے، وہاں دیکھیں کہ 80 لاکھ لوگوں کو قید کر کے رکھا ہوا ہے، وہاں عصمتیں جو ہے نا وہ لوٹی جا رہی ہیں وہاں پہ. بالکل آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ ایک ہوتا ہے نا جنگ لڑنا مہینے تک ختم ہو جانا، ہفتے تک ختم ہو جانا، 6 مہینے تک ختم ہو جانا، وہ نسلیں در نسلیں جنگ لڑ رہے ہیں، تو ان کی قربانیوں کا کون وہ جو قربانی ہے وہ تو کسی کے مقابل میں نہیں آ رہی. نہیں سر دیکھیں وہ تو اس وقت انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ کھڑے ہیں اپنے عزم کے ساتھ، اور آج وہ دیکھیں کہ وہ شہید ہونے کو ترجیح دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ سفید کفن کی بجائے وہ اس پرچم کے اندر جو پاکستان کا پرچم ہے. اور آپ کو شاید تاریخ میں ایک ایسا میچ سری نگر میں ایک ہی میچ شاید کرکٹ کا ہوا ہو کہ جس میں وہ دنیا نے دیکھا وہاں پہ کہ لوگوں نے کشمیریوں نے وہاں کس طرح سے اپنے کپڑوں میں اپنی چیزوں کے اندر چھپا کے جھنڈے وہاں پہ لے کے بالکل پورا اسٹیڈیم جو ہے نا وہ پاکستانی جھنڈوں سے جو ہے نا وہ لہرا رہا تھا. تو آپ دیکھیں کہ وہ تو ہے ہی پاکستان، ان کے دل جو ہے نا وہ پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. اگر وہ وہاں پہ قید ہوں گے، ان کے ساتھ ظلم ہوں گے، وہاں پہ ہماری ماؤں بہنوں کی عصمتیں لوٹی جائیں گی، تو کون سی تجارت؟ کوئی تجارت ان کے ساتھ وہ جب ہوگی جب یہ کشمیر کے ساتھ، کیونکہ ہمارا اصل ایشو ہی ان کے ساتھ کشمیر کا ہے. آج وہ کشمیر کا جو ہمارا رائٹ ہے، جو ان کشمیریوں کا حق ہے، وہ دے دیں تو ہماری تجارت بھی، ہم تو بالکل ان کے ساتھ ایک ہی خطے میں رہتے ہیں، ہمسائے ہیں، اچھے ہمسایوں کی طرح رہنا چاہیں گے، کیونکہ ہمسائے بدلے نہیں جاتے، ان کے ساتھ سلوک اچھا کیا جاتا ہے. بالکل. اچھا بہت خوبصورت بات کہی کشمیر کے حوالے سے میاں صاحب نے. اس کے ساتھ ساتھ پچھلے دنوں عمران خان صاحب نے قومی اسمبلی میں ایک تقریر کی ہے، بڑی دھواں تقریر تھی، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میرے اوپر ایک بڑا پریشر تھا کہ میں کچھ لوگوں کے نام ہائی لائٹ نہیں کر سکتا. وہ تھا PIA والا مسئلہ، جن کے پائلٹس کے جیلی وہ سارے کاغذات تھے، ان کی ڈگریاں جیلی تھی. اس کے اوپر آپ کتنی روشنی ڈالیں گے؟ آپ دیکھیں گے ہمارا جو ہے نا ہمارے ساتھ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے. صحیح ہے، ہمارے پاس وہ جھوٹ کا ایکسپیرینس نہیں ہے، ہمارے پاس وہ فراڈ کرنے کا واقعی ایکسپیرینس نہیں ہے جو یہ کرتے آئے ہیں. ہمارے وزیر بھی، ہمارا وزیر اعظم بھی وہ سچ بات کرتا ہے، اس کے لیے چاہے جو مرضی ہو. تو اگر ایک طیارہ جو ہے نا، ایک نہیں، میں کہتا ہوں کہ وہاں پہ ایک بندہ بھی ہمارا اگر اس کو نجائز اس کی موت ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ظلم ہوگا کہ ہم اس پہ بات نہ کریں، ہم اس پہ آواز نہ اٹھائیں، ہم ان کو سزا نہ دیں جن کی وجہ سے یہ ہوا ہے. اگر وہاں پہ جیلی ڈگریوں والے یہ کام کریں گے تو آج نہیں روکا تو پھر کب روکیں گے؟ یہ انہوں نے بات کی ہے. اور اس کے بعد اس تقریر کی بات میں تھوڑی سی اور آپ سے کر دوں. آپ کو یاد ہوگا کہ اس تقریر میں انہوں نے جو بات کہی تھی، جب انہوں نے -1 کی بات کہی ہے تو انہوں نے کہا کہ شاید خان عباسی نے بات کی تھی، تو انہوں نے کیا کہا؟ وزیر اعظم نے فرمایا کہ میں ہوں یا نہ ہوں یہ کوئی بات نہیں ہے، میں نظریے کے ساتھ کھڑا ہوں، اگر میں نہیں بھی ہوا تو آپ کی جان چھوٹنے والی نہیں ہے. کیونکہ انہوں نے جس نظریے کی بات میں پہلے بھی میں نے کی ہے کہ میں جس نظریے کے ساتھ سیاست میں ہم لوگ آئے ہیں، جس نظریے پہ میرا وزیر اعظم کھڑا ہے، ہمارا کپتان کھڑا ہے، وہ نظریے کی اصل جو ہے بات وہ ہے ریاست مدینہ. ہم جب ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارا بالکل ویژن جو ہے بالکل اس طرف ہے. اور ہمیں یہاں پہ کرپشن کو، یہاں پہ یہ جو بدماشی اور بے ایمانیاں ہیں، ہم نے ان کو بے نقاب بھی کرنا ہے. اور جو ابھی آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ ان سے کوئی آپ کو خطرہ، ہمیں ان سے خطرہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے ان کو ایسا، میرے قائد نے ان کو ایسا بے نقاب کر دیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ پوری دنیا کے اندر بچہ جو ہے نا وہ جانتا ہے ان کے قصے کہانیاں، ان کے پاس کس طرح سے انہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، کس طرح سے ملک کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے، اور کیا کیا کرپشن کے انہوں نے نئے سے نئے جو ہے نا طریقے اپنائے ہیں. تو یہ ان سے تو ہمیں کوئی خطرہ نہیں. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ پاکستان کی قوم جو ہے نا وہ ہمارے جب 5 سال مکمل ہوں گے تو ان کے پاس دوسری آپشن عمران خان کے علاوہ ہوگی بھی نہیں، عوام کے پاس بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہو گیا. تو ساتھ ساتھ ہم اگر سیاست کی بات کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ ہم تعلیم کی بھی بات کرتے چلیں. چودھری سرور صاحب جو ہیں وہ بھی بڑے اس قدم با قدم چل رہے ہیں تعلیم کے حوالے سے، پھر یہ ان کے کوآرڈینیٹر بھی ہیں. اس حوالے سے سر کیا کہیں گے کہ تعلیمی ادارے بند ہیں، وہ بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. اچھا میرے ایک مائنڈ میں کوئی اور بات آتی ہے کہ جو پچھلے دنوں شفقت محمود صاحب نے ایک بیان دیا، انہوں نے کہا ہے کہ ہم عنقریب ہی مہینہ ڈیڑھ تک تعلیمی ادارے کھول دیں گے SOPs کے ساتھ. کیا ایسا کرنا ممکن نہیں تھا کہ جو 4 مہینے پہلے بند رہے ہیں کہ پہلے ہی SOPs کے ساتھ تعلیمی ادارے کھول دیے جاتے؟ کیونکہ بعد میں بھی اب یہی ہو رہا ہے. اس پہ اب کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں چودھری سرور صاحب کی بات کروں گا اس پہ کہ انہوں نے جو یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر ایک لازمی قرار دے دیا ہے کہ بھی ڈگری جو ہے نا وہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو قرآن پاک کی تعلیم کا
اس کو پڑھنا جو ہے نا ترجمے کے ساتھ. بالکل بالکل. سب سے پہلے تو میں اس پہ اپریشیٹ کرتا ہوں اپنے لیڈر کو. اور یہ دیکھیں یہ بات میرا خیال ہے کہ ہم آپس میں جب بھی کہیں بیٹھتے ہیں تو یہ بات کرتے ہیں کہ یہ پاکستان بننے کے ساتھ ہی ہو جانا چاہیے تھا. چلیں دیر آئے درست آئے, ان کا ویژن تھا, انہوں نے یہ بات کی, اس پہ ان کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے وہ کم ہے. اس کے بعد آگے آپ نے کہا کہ اس کے اداروں کا, تعلیمی اداروں کا کھولنے کا. دیکھیں جب بلال بھائی یہ شروع ہوا ہے نا کرونا, تو اس نے ایک دم سے اس طرح سے کیا ہے کہ کسی کو کچھ سوجھ بوجھ اس کی, کیونکہ اس کی ویکسین نہ ہونے کی وجہ سے, اس کا علاج نہ ہونے کی وجہ سے ہر بندہ ڈرا ہوا تھا. اور خاص طور پہ پیرنٹس آپ دیکھیں کہ وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ جس چیز کا علاج ہمارے پاس نہیں, وہ بچوں کو کہیں اسکول کالج میں بھیجیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا یہ ہم نہیں ہے, پوری دنیا کے اندر ہے کہ خود تو بندہ جیسے مرضی کر لیتا, لیکن بچوں کو رسک میں جو ہے نا وہ نہیں ڈالتا. تو ابھی چونکہ ابھی بھی جو ہو رہا ہے وہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ جلدی انشاءاللہ ایس او پیز کے ساتھ جیسے شفقت محمود صاحب نے فرمایا وہ ہوگا انشاءاللہ. اس میں یونیورسٹیز کالجز کا تو آسان ہے, لیکن چھوٹے بچوں کے لیے ابھی بھی یہ سوچا جا رہا ہے کہ اس کو کس طرح سے کریں. وہ تو آن لائن اب بہت سے جگہ پہ کلاسیں چل رہی ہیں, بہت سے اسکول جو ہے نا وہ, یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو کرونا وائرس کا اٹیک تھا وہ اتنا سڈنلی تھا, اتنا یکدم تھا کہ عوام بیچاری بکھلا گئی ہے, حکومت ڈر گئی تھی کہ کیا ہوگا, اس وجہ سے یہ ایک چیلنج تھا. ناظرین بات گفتگو ہم آگے بڑھائیں گے, لیکن آفٹر ایک شارٹ بریک. ایم جے 512 موبائل ایکسیسریز کمپنی, ہمارے ہاں ہول سیل پر موبائل ایکسیسریز دستیاب ہیں. ہر قسم کے چارجر, ہینڈ فری, ڈیٹا کیبل, یو ایس بی, کار ریڈر دستیاب ہیں. آج ہی ہول سیل پر آرڈر دینے کے لیے رابطہ کریں. 030861111782 030797911110. فیمیل ہول سیلر رابطہ کرنے کے لیے 030017841110. ویلکم آفٹر دا بریک. ہم اپنے سوال کے سیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے اب ہم بات کریں گے چودھری سرور کے ساتھ, جو ان کا ایک بہت محبت کا بہت پرانا رشتہ ہے, وہ کیسے لے کر چل رہے ہیں. چودھری سرور صاحب اپنی جو خدمات ہیں وہ پارٹی میں کیسے سر انجام دے رہے ہیں, کتنے مطمئن ہیں. اس سارے سیشن کے اوپر ہم بات کریں گے. سر آپ کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا میں کس ٹاپک پہ آنا چاہ رہا ہوں. تو سرور صاحب کے ساتھ آپ کے بہت اچھے اور محبت بھرے بھائی چارے والے پھر آپ کے کوآرڈینیٹر بھی ہیں ان کے, تو اس حوالے سے کیا کہیں گے پارٹی میں وہ کتنا بڑا کردار ادا کر رہے ہیں. کیونکہ میں پچھلے دنوں ایک چیز پڑھ رہا تھا, دیکھ رہا تھا, اس میں وہ کہا جا رہا تھا کہ جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ بھی ان کی خدمات کو سراہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بہت ہی جیسے کہ نا اب ان کی ایک عمر کا بھی ان کو لحاظ نہیں, کہ مطلب عمر بھی اتنی زیادہ ہوگی اس کے باوجود اتنے ایکٹیو ینگ لگتے ہیں. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں جی چوہدری صاحب کا یہ دیکھیں, اگر آپ نے پہلے کہا نا کہ آپ کے سیاست میں آنے کی, جو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک وجہ چوہدری سرور بھی ہیں, کہ میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ چیریٹی کے کاموں کے لیے انہوں نے اپنی زندگی جو ہے نا انہوں نے اور ان کی مسز نے سمجھیں کہ اور بلکہ خاندان نے وقف کی ہوئی ہے پورا. ان کے جو بیٹے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پارلیمنٹ کے ممبر بھی ہیں, تو وہاں بھی انہوں نے پاکستان کے لیے, مسلمانوں کے لیے وہاں بھی آواز اٹھائی, اور وہاں بھی آواز خود وہاں جب ممبر رہے ہیں تو وہاں یہ بات کرتے رہے, اور ہمیشہ انہوں نے پاکستان میں چیریٹی کے کام کیے ہیں. یہاں پہ سرور فاؤنڈیشن کے تھرو انہوں نے ہمارے حلقے میں ہی انہوں نے کافی جو ہے نا وہ فلٹریشن پلانٹ لگائے ہیں, دستکاری اسکولوں کا ایک جال ہے پورے پنجاب کے اندر, پھر ہاسپٹل بنایا ہے انہوں نے, پھر یہاں پہ میڈیکل کیمپ چلتے رہے ہیں. ہر ویک ہمارے یہاں کیمپ ہوتا تھا, یہ تو کرونا وائرس کی وجہ سے جو ہے نا وہ کیمپ رکے ہوئے ہیں. پھر یہاں پہ شادرہ میں انہوں نے ہیپاٹائٹس فری کے نام سے ایک بہت بڑا پروگرام دیا. پھر یہ کرونا کے دنوں میں جو ان کی خدمات ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. اور جو دوسری سیاسی ان کی زندگی کی بات ہے, جس کا آپ نے بتایا کہ دوسرے ان کے مخالف ہی مترف ہیں. دیکھیں میں نے پاکستان کی سیاست کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمارا پیک ٹائم ہے, جو ہمارے ٹی وی پروگرام چلتے ہیں, جتنے بھی چینلز ہیں, نیوز چینل ہیں, آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ جتنے بھی ٹاک شو ہیں, وہاں جو شام میں آپ کو سیاستدان ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالتے, ایک دوسرے پہ انگلیاں جو ہے نا وہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ واحد سیاستدان ہے جس نے کبھی کسی کے لیے کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں, صرف اس کا ان کی ہے تو کام کی طرف ہے, ان کی ہے اس ملک کی خدمت کے لیے ہے. دیکھیں کشمیر کی بات آئی تو انہوں نے فرنٹ لائن پہ جا کے اس کے لیے کام کیا ہے. انہوں نے یہ سکھوں کے لیے جب
کورridor کا تھا اس کا گرداسپور والا کام, اس پہ بہت کام کیا انہوں نے. آپ کے اس کے بعد یہ کورونا پہ انہوں نے کام کیا. وہ جس فیلڈ میں بھی وہ میڈیسن کے اوپر بھی, میڈیسن پہ بہت کام کیا ہے. بلکہ یہ ہمارے وہ جو ایک GST پلس کے لیے انہوں نے یورپ کے دورے کیے, بالکل بالکل اس کے لیے بہت کام کیا. پاکستان کو اس کا جو ہے نا کروڑوں ڈالر کا فائدہ ہوا ہے. وہ تو پاکستان کے لیے جو جہاں بھی اس عوام کے لیے کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. اور کبھی میں نے ان سے مجھے تو ایک پاکستان کی ہسٹری کے اندر مجھے اس طرح کا بندہ بہت کم ملا ہے جو دوسرے بندوں کی کبھی آج تک انہوں نے کسی کے لیے کوئی نیگیٹو ایک لفظ بھی, آپ میڈیا کے لوگ ہیں, آپ مجھے کوئی بتا دے کہ کبھی چوائس سرور کے منہ سے کسی نے کسی کے لیے کوئی بات سنی ہو. اور ہمیں تو ان سے یہ بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے استاد بھی ہیں. ٹھیک ہو گیا. ویسے ایک پرسنلی سوال ہے, آپ کے ساتھ ان کے تعلقات کیسے ہیں؟ دوستانہ ہیں, فرینکلی ہیں, چلی سے ہیں, کیسے ہیں؟ ہمارا تو جی احترام کا رشتہ ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ مزاح وغیرہ ہوتا چلتا رہتا ہے. وہ تو بات وہ ان کے ویسے تو وہ بڑے اس معاملے میں ہر بات کو وہ اس طرح کا ماحول ہو تو بڑا انجوائے کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, مذاق بھی کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہم چونکہ ایک ان سے بڑا احترام کا رشتہ ہے, ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں, استاد بھی ہیں. کیونکہ ہمیں تو جو ہے نا وہ جس طرح سے گائیڈ کر رہے ہیں یہ انہی کا ویژن ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے سارا دن لوگوں کی, اور بلکہ ان کی وجہ سے ہے جتنی خدمت ہم علاقے کے اندر کر پا رہے ہیں. اور خاص طور پہ میں بتاؤں کہ پنجاب کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ نون لیگ کے ساتھ مقابلہ کرنا لوگ سمجھتے تھے شاید, اور خاص طور پہ لاہور کے اندر مشکل سمجھا جاتا تھا. لیکن یہ چودھری سرور کا کمال ہے کہ گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے انہوں نے PTI کے انہوں نے کبھی کسی دھڑے کا وہاں کوئی بات نہیں کی. انہوں نے ہر بندے کے لیے دروازہ کھولا ہوا ہے, ہر بندے کے لیے گورنر ہاؤس کے دروازے کھلے ہیں. وہ ہر ایک کو ویلکم کرتے ہیں, ہر ایک کی بات سنتے ہیں, ہر ایک کے کاموں کے لیے وہ کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو انہیں ہم ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ رائٹ ہینڈ ہیں پنجاب کے PTI کے, اور اس کے آپ رائٹ ہینڈ ہیں چودھری سرور صاحب کے. تو یہ کہنا کسی حد تک ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میں تو سمجھتا ہوں جی, میں تو جو کچھ بھی ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جو ہم حلقے کے اندر لوگوں کی جس طرح کی بھی خدمت کر پا رہے ہیں, اس حلقے کے اندر جتنا جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی اصل وجہ ہی چودھری سرور ہیں. اور ہمیں یہاں پہ کسی طرح کا بھی, وہ چاہے کسی محکمے سے ہو, وہ یہاں پہ ہمارا LWMC ہے, ہمارا واسا ہے, پولیس ہے, لیسکو ہے, یعنی کسی طرح کا بھی کوئی کام ہے, ہمیں کہیں بھی کوئی مشکل اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے سارے کے سارے جو کام ہیں وہ الحمدللہ چودھری سرور صاحب کا ہم پہ ایک شفقت کا ہاتھ ہے. اور وہ اس وجہ سے ہمارے کام جو ہے نا وہ حلقے کے اندر بہت اچھے طریقے سے معاملہ چل رہا ہے. اچھا, کبھی ایسا ہوا ہے کہ عام طور پہ نارمل روٹین میں بیٹھے ہوں, گپ شپ لگا رہے ہیں, چودھری سرور صاحب نے اظہار کیا ہو کہ میں مطمئن نہیں ہوں, میں تھک گیا ہوں اس سیاست سے یا پارٹی سے, یا پارٹی کی جو امیدیں تھیں یا پارٹی کے جو عوام جو مسئلے مسائل ہیں یہ پورے نہیں ہو رہے, مطلب ایک ہوتا ہے نا نا امید نہیں ہے پارٹی میں, جیسے کبھی انہوں نے اظہار کیا ہو؟ دیکھیں یہ باتیں تو ہم ضرور کرتے ہوں گے, وہاں ہمارے ساتھی کرتے ہیں, لیکن انہوں نے ہمیشہ حوصلہ دیا ہے, انہوں نے ہمیشہ حوصلہ دیا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جب جس فیلڈ میں آپ آئے ہیں یہ ایک دن کا کام نہیں, یہ مسلسل جدوجہد والا معاملہ ہے. اور اگر آپ نے ملک کے لیے قوم کے لیے کچھ کرنا ہے تو پھر یہ مایوسی والی بات نہیں ہے, اس کو مسلسل جو ہے نا وہ جدوجہد کا نام ہے, اور اسی طرح سے کام چلے گا. انہوں نے کبھی, میں نے نہ ان کے چہرے پہ کبھی دیکھا ہے نہ کبھی ان کو ویسے دیکھا ہے, وہ ہمیشہ آپ دیکھیں کہ سارا دن میں وہ سینکڑوں لوگوں کو وہاں ملتے ہیں, بار بار میٹنگز چل رہی ہوتی ہیں, وہاں پہ منسٹرز آتے ہیں, وہاں پہ MPs ہوتے ہیں, وہاں پہ مختلف محکموں کے لوگ آتے ہیں, وہاں پہ یونیورسٹیز کے جو ان کا اپنا شعبہ ہے وہاں پہ لوگ آتے ہیں. لیکن ہر بندے سے آپ جب بھی دیکھیں انہیں فریش دیکھیں گے, وہ ماشاءاللہ صبح سے لے کے رات تک وہ کام جو ہے نا وہ لوگوں کی خدمت میں, کیونکہ وہ ان کا مشن ہے, وہ انہوں نے وہ جہاد سمجھ کے کر رہے ہیں. تو ہمیں تو ان سے بہت کچھ جو ہے نا میں نے پہلے بھی بتایا کہ سیکھنے کو ملتا ہے. اور اگر یہاں بھی ہم کچھ کر پا رہے ہیں تو الحمدللہ اللہ کے فضل کے بعد اگر کسی بندے کی وجہ ہے تو وہ چودھری سرور ہے. ٹھیک ہو گیا. اینڈ پہ ہم اپنے سیشن کے اینڈنگ کر رہے ہیں, تو اینڈ پہ کوئی پیغام دینا چاہیں ہمارے قوم و ملت کو پارٹی کی طرف سے, عید کے حوالے سے, سارا جو اکٹھا ایک چھوٹا سا پیغام؟ میں سب سے پہلے تو کہوں گا کہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ سیزن شروع ہو گیا ہے, تو پودے جو ہیں نا وہ, اور ایک خوشی کی خبر بھی ہے کہ جو ہمیں 2030 تک کی جو گلوبل وارمنگ کے لیے ہمیں ایک وارننگ تھی وہ اس کا ہم نے اپنا اچیو کیا ہے. اور وہ ہم نے 2020 میں ہی 2030 سے 10 سال پہلے ہم نے اپنا جو ہے نا ٹارگٹ اچیو کر لیا. یہ خوشی کی بات ہے. اور زیادہ سے زیادہ
पौधे लगाएं। और मैं बल्कि 14 अगस्त के मौके पे भी आने वाली है, वहाँ पे आप, मैं ये नहीं कहता कि झंडे आप ना अपने छतों पे लगाएं, झंडों से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि आप पौधों पे जोर दें, जिसका हमें फ़ायदा भी होगा। और दूसरा है कि ईद का त्यौहार है, एक तो कोरोना भी है, इसलिए एसओपीज़ का ख्याल रख के मार्केटों में जाएं, एसओपीज़ का ख्याल रखते हुए आप ईद पे लोगों से मिलें और फासला रखें। और ख़ास तौर पे अपने आप को जो है ना, वो जिस तरह से एक मैं हमेशा कहता हूँ कि महदूद रहें, महफूज रहें, वो भी करें। और साथ में इस ईद पे जिस तरह से जो हमारे लिए एक सबक है कि हमने इसमें गरीबों को साथ लेके चलना होता है, हमारा जो ये ईद है, असल में हम जो लोग कुर्बानी कर सकते होते हैं तो वो तो वैसे भी एक सब इस्तात हैं, उनको चाहिए कि वो अपने साथ अपने जो हमसाए हैं, गरीब लोग हैं, इर्द गिर्द जहाँ भी उनको मिलते हैं, हमारा अपनी गरीब आवाम का साथ देते हुए ईद उनके साथ मनाएं, उनको अपनी खुशियों में शामिल करें। तो यही मेरा जो है पार्टी की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी यही है। थैंक यू सो मच सर, मैं दोबारा आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने अपना कीमती टाइम दिया और इतनी खूबसूरत बातों से हमने इस्तिफादा लिया। और उन्होंने अपनी पार्टी के विजन को बताया, अपने चैलेंजेस को बताया, साथ उन्होंने अपना एक रिश्ता बताया, हमारा कितना मोहब्बत भरा रिश्ता है चौधरी सरवर साहब के साथ। ये रिश्ता हमारा बहुत पुराना है और इसी वजह से मैं पार्टी में शामिल हुआ हूँ। और ये सियासत में मेरा जैसे किरदार अदा कर रहा हूँ, फिर हल्का में कर रहा हूँ, सारे मामलात जो थे, जिन चैलेंजेस के साथ मैं निपट रहे हैं, हमारी पार्टी निपट रही है, मैं हल्के में निपट रहा हूँ, ये सारे मामलात जो हैं ये इंशाल्लाह हम ज़रूर जल्द अज जल्द अचीव कर लेंगे। कैमरा मैन अकमल के साथ मुझे दीजिए अल्लाह हाफिज़।